न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए ऐसी दिलचस्प खौफनाक कहानी लाई हूँ जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो दिल थाम लीजिए। आज की पहली खौफनाक कहानी मेरे साथ ज़ुहैब शेयर कर रहे हैं। ज़ुहैब कहते हैं, आज आपके साथ अपनी आपबीती, ऐसी खौफनाक आपबीती सुनाना चाहता हूँ जिसको आज भी जब मैं याद करता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। आज से 15 साल पहले की बात है। उस वक्त मैंने फर्नीचर बनाने का काम नया ही शुरू किया था। तो अभी मैंने जो स्टार्ट लिया था वो मैं पुराने फर्नीचर्स को लेकर रेनोवेट करता था, उनको नया बनाता था और फिर उनको रीमेक करके तो मैं अपने शोरूम में रखता था। तो मैं ऐसे बहुत से लोगों के साथ कांटेक्ट में रहता था जिनसे मुझे उनका पुराना फर्नीचर मिल सकता। इसी तरह मैंने मुख्तलिफ लोगों के ज़िम्मे ये बात लगाई हुई थी कि अगर किसी ने कोई भी अपना पुराना फर्नीचर देना हो, कोई कंपनी, कॉलेज, हॉस्पिटल, कोई भी ऐसी जगह हो, तो वो मुझे अपना पुराना फर्नीचर दे सकते हैं जिसको मैं ठीक दामों पर ख़रीद लूँगा और अपने शोरूम में रखूँगा। इसी तरह से एक दफ़ा मुझे एक साहब की कॉल आई। उनका नेम इशफाक था। उनका ये कहना था कि उनका कभी एक पुराना हॉस्पिटल था जिसको बंद हुए हुए 10 बरस हो चुके थे। तो वहाँ पर कुछ पुराना सामान था, कुछ पुरानी कुर्सियाँ थीं। उनका ये भी कहना था कि वहाँ पर कुछ पुराने टेबल्स भी हैं, वो उनको फ़रोख्त करना चाहते हैं। अब उन्होंने हस्पताल किसी और जगह पर शिफ्ट कर लिया था या क्या माजरा था, उस बारे में मैंने तफसील नहीं ली। तो मुझे ये था कि हॉस्पिटल होगा तो फर्नीचर भी ज़्यादा होगा। मैंने उनसे उस हॉस्पिटल में जाने की परमिशन ली और ये कहा कि मुझे एड्रेस सेंड कर दें, मैं वहाँ से आपके साथ जाकर सारा सामान उठवा लूँगा और देख लूँगा उसकी कंडीशन क्या है। उन्होंने ये इसरार किया और कहा कि मेरा ड्राइवर आएगा, वो आपको ले जाएगा। मैं उस हॉस्पिटल में नहीं जा सकता, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ अपने बिज़नेस में। उनके साथ मेरी डील फाइनल हो गई कि पहले मैं देखूंगा, उसके बाद मैं एस्टीमेट लगाकर आपको बता दूंगा। अगले दिन 10 बजे उनका ड्राइवर मेरे पास आ गया और वो मुझे लेकर बिल्कुल शहर से बाहर की तरफ जाने लगा। ये जो किस्सा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये डीजी खान का है। मैंने उससे पूछा कि ये कौन सी जगह पर हॉस्पिटल है जो बिल्कुल ही आबादी से हट गया। तो उसका ये कहना था कि ये कुछ नई कॉलोनीज़, कुछ नए टाउन है, उस तरफ ये नया हॉस्पिटल बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर उस तरह से काम नहीं चल सका तो इसको जल्द ही बंद कर दिया गया। हैरत अंगेज़ बात ये थी कि उस हॉस्पिटल से पहले एक बहुत बड़ा क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड भी था। जैसे उसको क्रॉस किया उसके बाद वो हॉस्पिटल आ गया। हॉस्पिटल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये 10 बरस से नहीं बल्कि पिछले 50 बरस से खाली है। उसकी दर व दीवार बहुत खस्ता थी, उसकी वो पीले रंग की सफ़ेदियाँ बार बार ये अपना आप जाहिर कर रही थी कि इसमें कितनी पुरसरारियत है। ड्राइवर भी मेरे साथ उतरा, उसने जाकर उसका मेन डोर खोल दिया, यानी गेट ओपन कर दिया और ये कहा कि अंदर का हिस्सा खुला ही है, आप चले जाएं। मैंने उसे कहा कि मैं ऐसे कैसे चला जाऊँ, तो मेरे साथ आओ। उसने कहा कि ठीक है। उसने गाड़ी बंद की और मैं मेरे साथ अंदर आ गया। हम लोग जैसे ही हॉस्पिटल में दाखिल हुए वहाँ का तो मंजर ही कुछ और था। जगह जगह पर जानवरों के ढांचे थे, कहीं कुत्तों के ढांचे तो कहीं बिल्लियों के ढांचे, बेशुमार हड्डियाँ थी। मैंने से ये कहा कि ये कौन सा हॉस्पिटल था, यही कुछ जानवरों का हॉस्पिटल था, ये तो मुझे किस जगह पर ले आए हो। उसने कहा कि नहीं नहीं, ये इंसानी हॉस्पिटल ही था, ये दरअसल प्राइवेट हॉस्पिटल था, जच्चा बच्चा का हॉस्पिटल था ये। लेकिन वहाँ के जो हालात मैंने देखे, दीवारों पर जगह जगह पर खून के निशान, खौफनाक तस्वीरें। अब उसने मुझे ये कहा कि यहाँ से जब तुम जाओगे अंदर हॉल रूम है और वहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, 2nd फ्लोर के बाद 3rd फ्लोर है जहाँ पर तुमने जाना है, वहाँ पर तुम्हें वो सारा फर्नीचर मिल जाएगा। मैंने उसे कहा कि तुम भी मेरे साथ आओ। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे साहब को कॉल करनी है, तो मैं अभी आता हूँ। वो कॉल का बहाना बनाकर, फ़ोन का बहाना बनाकर बाहर निकल गया। उसके पास एक छोटा सा मोबाइल भी था। अब मैं उसकी दरो दीवार उस हॉस्पिटल की देखकर घबरा गया।
کہ یہاں پر کیسے کوئی علاج کے لیے آتا ہوگا. یہ تو کسی بھوت بنگلے سے کم ہی نہیں ہے. اتنی خوفناک جگہ آج کل کے دور میں بھی. خیر میں ڈرتا ڈرتا اللہ کا نام لے کر آیت کرسی پڑھتا سیڑھیوں سے اوپر جا رہا تھا. جگہ جگہ پر اتنے اتنے بڑے ہاتھوں کے نشان تھے دیواروں پر، جیسے وہ کسی انسان کے ہاتھوں کے نشان تھے ہی نہیں. یہاں تک کہ ایک ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ دے کر میں میئر کرنے لگا تو وہ ہاتھ میرے 3 ہاتھوں کے برابر ہوگا. اتنے بڑے ہاتھ تھے وہ. کسی جگہ پر خون کا نشان لگتا تھا، کسی جگہ پر وہ کوئی پیڑ سا لگتا تھا. پتہ نہیں وہ کیا تھا کیا نہیں. میں اوپر چلا گیا. دوسری منزل کا بھی وہی حال تھا. وہاں پر بھی جگہ جگہ پر ہڈیاں اور ڈھانچے تھے. پرندوں کے پر بکھرے ہوئے تھے جگہ جگہ پر. جیسے میں دوسری منزل پر گیا، تیسری منزل پر جانے لگا تو اوپر سے مجھے ایسی آواز آئی جیسے اوپر کوئی موجود ہے، جیسے اوپر کوئی چل پھر رہا ہے. وہاں پر بے شمار سوکھے کاغذ اور ایسی چیزیں تھیں جن پر پاؤں آنے سے ایک آواز آتی ہے کہ کوئی چل پھر رہا ہے. وہ اوپر کوئی موجود تھا، باقاعدہ کوئی آہٹ تھی، کوئی یہاں سے وہاں جا رہا تھا. وہ خوفناک آہٹیں سن کر میں تو ڈر گیا اور میں نے یہ پوچھا کہ کون ہے اوپر. ابھی میں تیسری منزل کی درمیانی سیڑھی پر ہی تھا. ابھی میں نے اوپر جانا تھا 6-7 سیڑھیاں کراس کر کے. باقاعدہ مجھے ایسا لگا میرے سامنے سے کوئی گزرا ہے، کوئی بال کھولے اور سفید لباس پہنے. میں نے اسے کہا کہ کون ہے یہاں پر. میں نے پھر پوچھا. پھر مجھے لگا کہ شاید میں بہت زیادہ ڈر رہا ہوں، یہاں کی چیزیں دیکھ کر میرا وہم ہوگا، شاید کوئی بلی وغیرہ ہو. دن کا ٹائم تھا، رات ہوتی تو الگ بات تھی. جو ہی میں ڈرتا ڈرتا اس تیسری منزل کے پاس پہنچا، مجھے باقاعدہ ایسا لگا کہ جیسے سیڑھیوں سے کوئی نیچے اترا ہے. 2nd فلور کی سیڑھیوں پر جہاں پر میں کھڑا تھا، تیز تیز قدموں کے ساتھ کوئی بھاگتا ہوا جیسے نیچے گیا ہو. میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا. اب جیسے ہی میں اوپر چڑھا تو سامنے کافی زیادہ کرسیاں رکھی ہوئی تھیں، عجیب و غریبی کرسیاں تھیں. تھا وہ ہاسپٹل لیکن چیئرز وہاں پر فرنیچر اس طرح کا تھا جیسے اسکول کی کرسیاں ہوتی ہیں. وہ میں نے کرسیاں دیکھی. وہاں پر ایک دو بڑے سے ٹیبلز بھی تھے تو ان کو بھی میں دیکھنے لگا. کچھ ان میں سے بالکل نئے تھے، یوز بھی نہیں ہوئی تھی چیزیں. کچھ چیئرز ایسی تھیں جو ٹوٹی ہوئی تھیں اور ان کے اوپر بھی جیسے خون کے نشان ہیں. یہ چیز بہت زیادہ ڈسٹربنگ تھی کہ جگہ جگہ پر کس طرح سے خون کے دھبے ہو سکتے ہیں. وہاں پر کونے میں کچھ ٹوٹی پھوٹی ویل چیئرز بھی تھیں. ان میں سے میں جیسے ان کرسیوں کا جائزہ لے رہا تھا، میرے دیکھتے دیکھتے ہی ایک ویل چیئر جیسے خود بخود آگے موو ہوئی. اب ظاہری بات ہے کہ ایک چیز بالکل اس جگہ پر ہو کہ وہ ہل جل خود سے نہیں سکتی اور وہ آگے موو ہو کر آئے تو بندہ دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے. وہ ویل چیئر میرے سے تقریباً 8-10 قدم کے فاصلے پر تھی. جو ہی میری نظر پڑی تو وہ ویل چیئر جو تھی میرے بہت قریب آ گئی. میں نے یہاں وہاں دیکھا، مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا. میں تھوڑا سا گھبرا گیا، میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور میں جلدی سے اس تیسری منزل کے باہر جو ایک بالکنی سی تھی وہاں پر گیا اور میں ڈرائیور کو آوازیں دینے لگ گیا کہ جلدی سے اوپر آؤ، میری بات سنو. وہ ڈرائیور نیچے کھڑا ہوا تھا، گاڑی کے پاس کھڑا تھا. مجھے دیکھ کر گاڑی میں بیٹھ گیا. اب جیسے میں واپس بالکنی سے اندر آیا بلڈنگ کے اندر تو میں نے باقاعدہ دیکھا اس ویل چیئر کے اوپر کوئی بیٹھا تھا. اس کے بال بہت بڑے تھے، ایسے بکھرے ہوئے بال جیسے صدیوں سے دھوئے ہی نہیں ہیں. بہت بڑا سر تھا لیکن میری طرف اس کی کمر تھی اور اس نے وہی لباس پہنا ہوا تھا جو پیشنٹس پہنتے ہیں. بس اس کو دیکھنے کی دیر تھی. نہ میں نے بلایا، نہ میں نے پوچھا کون ہے کون نہیں. میں ڈرتا ہوا نیچے بھاگا. اور جب میں 2nd فلور پر آیا، کیونکہ میں نے 2nd فلور سے ہو کے 3rd فلور پر جانا تھا، بھاگتا بھاگتا جیسے ہی میں آیا مجھے باقاعدہ ایسا لگا کہ جیسے 2nd فلور پر بھی میں نے کسی کو دیکھا ہے. کوئی عورت تھی وہاں پر چل پھر رہی تھی. اس کے بھی سفید کلر کا لباس تھا اور بال کھلے ہوئے تھے. میں تو بس اپنی جان بچا کر بھاگا وہاں سے باہر. میری حالت دیکھ کر ڈرائیور سمجھ گیا کہ اس کو شاید کچھ پتہ چل گیا یا کیا. وہ فوراً سے باہر نکلا. کیا ہو گیا کیا ہو گیا، جیسے وہ پریٹینڈ کر رہا تھا کہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. مجھے اس پر بہت غصہ آ رہا تھا. میں نے اس کی بہت زیادہ اس کو اچھی خاصی سنائی کہ یہ کیا طریقہ کار ہے، تو مجھے کس جگہ پر لے کر آئے ہو؟ یہاں پر تو جنات ہیں، دن دہاڑے میں نے دیکھا ہے. جس جگہ پر تو مجھے لے کر آئے ہو یہاں پر میں نے خود 2 نہیں کافی زیادہ مخلوقات کو دیکھا ہے. بچوں کے رونے کی آوازیں، ویل چیئر کوئی چلا رہا تھا اور وہاں پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی. اب وہ ڈرائیور کا تو ایک رنگ آ رہا تھا ایک رنگ جا رہا تھا. میں نے اسے کہا کہ مجھے جلدی سے یہاں سے لے کر جاؤ.
میرے پاس کوئی کنوینس نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ آیا ہوں۔ اس نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور میں نے جلدی سے وہ جو جس بندے نے مجھے فون کیا تھا اشفاق کا، وہ ڈاکٹر تھا یا وہاں کا مالک تھا جو بھی تھا، میں نے اسے فون کیا، وہ پہلے میرا فون اٹینڈ ہی نہیں کر رہا تھا، اور وہ ڈرائیور بھی اس کو کال کر رہا تھا، وہ نہیں اٹھا رہا تھا۔ چوتھی دفعہ جب ڈرائیور نے کال کی تو اس نے اٹھا لی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بتاتا، میں نے اس کے ہاتھ سے فون لے لیا اور اس کو یہ کہا کہ یہ کون سی جگہ تھی، یہ تم نے مجھے کس جگہ پر بھیجا تھا فرنیچر لینے، یہ کس قسم کا ہاسپٹل تھا جہاں پر اتنے جنات آصف زدہ جگہ۔ پہلے وہ مان نہیں رہا تھا، پھر وہ مان گیا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ جب اس نے یہ ہسپتال بنایا تھا، پرائیویٹ ہسپتال جب اس نے یہاں پر یہ بنایا تھا، تو اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ جگہ بھی قبرستان کی جگہ تھی۔ جو پہلے ایک بہت بڑا قبرستان، ایک کرسچن قبرستان میں دیکھ کر آیا تھا، وہ جگہ بھی اسی قبرستان کا حصہ تھی اور وہاں پر بھی کچھ قبریں تھیں۔ اس کو اس بات کا نہیں پتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے بہت پیسہ لگا کر یہاں پر ہسپتال تعمیر کروایا، یہاں پر کام شروع کروا دیا، ڈاکٹرز کو لے کر آیا، لیکن جب بھی یہاں پر پیشنٹ آتے تھے تو ان کے بچے یا تو مردہ پیدا ہوتے تھے یا بہت بھیانک پیدا ہوتے تھے، اور ایک خوفناک چہرے والی کوئی عورت ویل چیئر پر اس ہسپتال میں گھومتی پھرتی تھی۔ اب ایک ڈسیبل پرسن ہی ویل چیئر پر بیٹھتا ہے، لیکن وہ ہسپتال کی 3 منزلوں پر دکھائی دیتی تھی، 3ری منزل پر اس کا بسیرا تھا۔ وہ آدمی، اس کی آواز میں باقاعدہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کا بہت نقصان بھی ہوا۔ اس نے وہ چلتا ہسپتال بند کر دیا کیونکہ بقول اس کے وہ وہاں پر بہت سے عامل حضرات کو لے کر آیا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہسپتال جس جگہ پر تعمیر کیا گیا ہے، اس جگہ پر کبھی کوئی قدیم پرانا قبرستان تھا، اور اس قبرستان کو گرا کر جب یہاں پر وہ تعمیر کی گئی جگہ ہسپتال بنایا گیا تو وہاں پر مخلوقات کا بسیرا ہو چکا تھا، کیونکہ وہ قبرستان بہت پرانا تھا اور وہاں پر پہلے سے ہی مخلوقات، جنات، آصف، چڑیلے، اندیکھی مخلوقات، بدروحیں موجود تھیں جو وہاں پر رہتی تھی، ان کا بسیرا تھا، وہ بھٹکتی تھی۔ اور جب وہاں پر آ کر انسان آباد ہوئے تو انہوں نے اپنا آپ ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ اس آدمی نے یہ کہا کہ 1 سال بھی میں یہاں پر اس ہسپتال میں کام نہیں کر سکا، میں نے جتنا کچھ کمایا تھا سب لگا دیا تھا، کیونکہ یہ زمین مجھے بہت سستے داموں میں ملی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ پہلے میں اس قبرستان کو دیکھ کے ڈرا تھا، لیکن جس آدمی سے میں نے وہ زمین خریدی تھی اس نے مجھے پتہ نہیں کس طرح سے اپنے شیشے میں اتار دیا کہ میں اس کی ہر بات پر یقین کرتا گیا، اور میں نے ویرانے میں لا کر یہ قبرستان بنا دیا۔ آبادیاں وہاں پر پاس تھی، لیکن اس طرف تو کسی کا آنا جانا تھا ہی نہیں۔ یہاں پر بھی وہ لوگ آتے تھے جن کا علاج میں آدھے داموں پر بھی نہیں کرتا تھا۔ تو پیسے بچانے کی غرض سے جو لوگ یہاں پر آتے تھے ان کے بچے یا تو مردہ پیدا ہوتے تھے یا خوفناک چہروں والے، اور ان عورتوں کو وہ ویل چیئر والی چڑیل آفت جو بھی تھی، جنی تھی، وہ دکھائی دیتی تھی، جو رات بھر اس ہاسپٹل کے وارڈز میں پھرتی تھی۔ یہاں سے بہت خوفناک چیخیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ پھر میں نے اس ہسپتال کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پر دن کے وقت بھی یہ سب ہوتا ہوگا، کیونکہ پہلے یہ واقعات صرف شام کو ہوتے تھے۔ جیسے ہی رات ڈھلتی تھی یہاں پر کوئی دنیا آباد ہو جاتی تھی، شور شرابہ، اور باقاعدہ ایسا لگتا تھا جیسے یہ ہسپتال ابھی بھی چل رہا ہے۔ لوگوں کی آوازیں، بچوں کی آوازیں، سب کچھ ایسے ہی ہوتا تھا۔ پھر میں نے اسے یہ کہا کہ تمہیں مجھے نہیں بھیجنا چاہیے تھا، اگر مجھے کوئی جانی نقصان ہو جاتا تو پھر۔ خیر اس نے میرے سے بہت معافی تلافی کی، لیکن میں کبھی بھی اس ہسپتال کو نہیں بھول سکتا۔ وہ کسی ہارر مووی کے سیٹ اپ سے کم نہیں ہو سکتا جو میں نے ریئل میں دیکھا ہے۔ وہاں پر اتنی بے شمار جانوروں کے ڈھانچے اور ہڈیاں تھیں کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ سب ہے کیا۔ میں نے وہاں پر بہت بڑی بڑی ہڈیاں بھی دیکھی، شاید کسی بڑے جانور کی، کسی گائے کی یا بکرے کی بھی، اور اس کے علاوہ ان ہڈیوں کا بلڈنگ کے اندر بھی ہونا۔ پھر اس ویل چیئر پہ بھی میں نے اس مخلوق کو دیکھا جس کے بارے میں مجھے اس ہسپتال کے مالک نے بتایا، اور وہ جو مخلوق تھی جو میں نے 2nd فلور پر دیکھی وہ بھی شاید وہی تھی، اسی کا کوئی روپ تھا۔ اس کے بعد میں خوف کے مارے بہت دن میں ڈپریشن میں بھی چلا گیا، میں بیمار بھی رہا، مجھے خوف سا طاری ہو گیا تھا۔ میں بہت سے عامل حضرات کے پاس گیا، صاحب علم لوگوں کے پاس گیا، طرح طرح کے لوگوں کو میں نے اس بارے میں بتایا، اس جگہ کے بارے میں۔
کچھ کہتے تھے کہ میں بہت زیادہ ڈر گیا ہوں، میرے اوپر خوف طاری ہو گیا ہے، کچھ نے مجھے یہ بھی ڈرا دیا کہ میرے اوپر بھی بسیرا ہو گیا، کیونکہ میں سو نہیں سکتا تھا، مجھے ڈراؤنے خواب آتے تھے، یا کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے سر پر اور میرے سینے پر کوئی مخلوق بہت زیادہ دباؤ ڈالتی ہے۔ پھر میں نے ایک بزرگ تھے، ان سے کچھ عملیات کروائے، کچھ تعویذ لیے، انہوں نے مجھے پابندی سے 5 وقت کی نماز کے بارے میں کہا، قرآن پاک پڑھنے کے بارے میں کہا، اور ہر وقت باوضو رہنے کے بارے میں کہا۔ پھر میں نے جب اس پر عمل کیا تو تقریباً 2 سال بعد میں جا کر نارمل ہوا۔ پھر میں نے بالکل اپنے دل دماغ سے نکال دیا کہ مجھے نہیں پرانے فرنیچر والا کام کرنا۔ پھر میں نے اس چیز کو نئی طرح سے شروع کیا، ابھی بھی میرا فرنیچر کا ہی کام ہے، لیکن وہ میری زندگی کا حصہ تھا جو میں دیکھ کر آیا تھا، میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ یہ میری کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سہیب آپ کا۔ ویسے یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ایسے بہت سے ریئلٹی شوز بھی میں نے دیکھے ہیں اور ایسی بہت سے لوگوں سے بھی باتیں سنی ہیں، آپ لوگ بھی سنتے ہوں گے۔ بہت سے ہسپتال، بہت سی ایسی جگہیں آسیب زدہ ہوتی ہیں، وہاں پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر اس طرح سے پاکیزگی کا خیال نہیں رکھا جا سکتا، جس وجہ سے وہاں پر غیر مرئی مخلوقات، جنات اپنا بسیرا کر لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ایسی مخلوقات سے محفوظ رکھے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز اردو پر بھی میں سٹوری آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو بھی وزٹ کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ میرا گلا تھوڑا سا خراب ہے تو پلیز تھوڑا سا اس چیز کو اگنور کریے گا اگر آپ لوگوں کو میری آواز کچھ خراب لگی ہو تو۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔